अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसके इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टोरी थी वो नरेट करते हुए मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। तो काफ़ी लोगों ने कुछ ऐसे भी कमेंट किए कि अभी तो आप हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके उन्हें कवर करने की बातें कर रहे और यहाँ आप बैठे बैठे डर गए। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जब आप अपने ध्यान में बैठे हो तो कोई भी आपको हाउ भी कर दे तो आप दफ़ा डर जाते हो, आप अपने ध्यान में हो। तो सेम यही कंडीशन थी। मैं इस चेयर पे ऐसे ही बैठा हुआ था और जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ स्टोरी जिसमें मेरी वीडियो नहीं आ रही होती तो मैं बड़ा रिलैक्स होके ऐसे टेक लगा ऐसे मैं टेक लगा के साथ में नरेट कर रहा होता हूँ। तो मेरा ध्यान नहीं था कि कोई ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। जाहिर सी बात है, मैं प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ के लिए और एकदम से मेरी जैसे एक चेयर है, इसको कायदे किसी ने पूरा मूव किया, जैसे धक्का लगा ऐसे। तो ऐसे हुआ और मैं अपने ध्यान में था, अकेला इस रूम में था। तो वैसे ही बंदा डर जाता है। जरूरी नहीं कोई जिन भूत ही, वैसे ही आपको अगर कोई हाउ भी करते तो आप डर जाओ अपने ध्यान में बैठे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हाँ, मुझे डर भी लगा और ऐसी चीज से तो डर लगता है जब आपको दिखाई नहीं दे रही होती और अपने होने का एहसास दिलाए तो आपको क्यों नहीं डर लगेगा। तो बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। काफी लोग कमेंट कर रहे थे, तो अल्लाह मालिक है, आगे इंशाल्लाह कोई ऐसी प्लेस पे जाना भी हुआ तो अल्लाह ताला है हिफाजत करने के लिए। तो बहरहाल बात की बात देखी जाएगी। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आस पास इशार मान लें कि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। चलते हैं अपनी स्टोरी। मेरा नाम फारूक है। मैं पिछले 8 साल से एक प्राइवेट अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। ये काम आसान नहीं है। इस काम में दिन रात की परवाह नहीं करनी पड़ती और कभी ऐसी मुर्दा लाशें ले जानी पड़ती हैं जिनके लवाहिकीन या कभी पुलिस वाले साथ नहीं जाते। ऐसा ही एक वाकया सर्दियों की रात पेश आया। दिसंबर की वो आखिरी रात थी। लाहौर में हल्की धुंध ने हर चीज पर एक उदासी की चादर तान रखी थी। रात की 11 बज रहे थे। अस्पताल से कॉल आई, फरूख भाई एक लाश मुल्तान पहुंचानी है, फौरी निकलना पड़ेगा। मैंने हामी भरी और आधे घंटे बाद मैं एम्बुलेंस में लाश रखकर लाहौर से निकल चुका था। साथ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वो मुर्दा जिसे सफेद चादर में लपेटा गया था। मैंने चादर के नीचे का चेहरा नहीं देखा था, कभी जरूरत महसूस नहीं की और सच कहूं तो ख्वाहिश भी नहीं होती। बस मैंने दरवाजा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और जीटी रोड की तरफ रवाना हो गया। पहले कुछ किलोमीटर तो सब मामूल के मुताबिक था। सड़क पर इक्का दुक्का ट्रक या बस गुजर रही थी, मगर जैसे ही मैं लाहौर से कुछ दूर निकला एक अजीब सी खामोशी हर तरफ छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो या शायद गायब हो गई हो। कभी कभी मुझे शीशे में पीछे देखने की आदत है, खास तौर पर जब अकेला हूं। उस रात भी मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। सफेद चादर में लिपटी लाश अभी से कब्र थी, बिल्कुल बेहरकत। मगर अगले ही लम्हे मेरा दिल धड़क उठा। चादर थोड़ी सी हिली थी। मैंने फौरन नजरें हटा ली कि ये मेरा वहम है, शायद एम्बुलेंस के झटके से हिली होगी। मैंने खुद को तसल्ली दी। 12:30 बजे के करीब मैं चुनिया के करीब पहुंच चुका था। यहाँ जंगलात और खाली मैदान ज्यादा है। अचानक मेरी नजरें एक औरत पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी, सफेद लिबास में, बाल खुले, हाथ हिला रही थी। ये नजारा रात के उस पहर एक वीरान मकाम पर नाकाबिले फरामोश था। मैंने फौरन आंखें मली, ये मेरा वहम है, मगर जब दोबारा देखा वो अब भी वही थी। मैंने रफ्तार कम किए बगैर गुजरे जाने का फैसला किया। जैसे ही एम्बुलेंस उसके करीब पहुंची मेरी रीढ़ की हड्डी सनसनाहट दौड़ गई। मैंने पीछे मिरर में देखा, खाली सड़क थी मगर लाश की चादर थोड़ी सी और खुल चुकी थी। अब उसके पैरों के नाखून नजर आ रहे थे, बड़े, काले, अजीब। अब मुझे पसीने आ रहे थे। हीटर ऑन होने के बावजूद मेरा जिस्म ठंडा हो रहा था। अचानक मेरे फोन पर अस्पताल की कॉल आई। फरूक भाई, आप लाश लेकर निकल गए हैं क्या? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी।
11:30 بجے نکل چکا ہوں۔ اس طرف سے آواز آئی، مگر پولیس نے تو وہ لاش کسی اور مقام پر منتقل کروا دی ہے۔ آپ نے جسے ساتھ لیا ہے وہ کون ہے؟ میری انگلیاں اسٹیئرنگ پر جم گئی۔ کیا مطلب؟ میں تو وہی لاش لے کر جا رہا ہوں جو اسپتال سے لی تھی، مگر اتنے میں فون کٹ گیا۔ میں نے ایک بار پھر مرر میں جھانکا، اب چادر آدھی کھل چکی تھی، ایک ہاتھ باہر آ چکا تھا، وہ ہاتھ نیلا پڑ چکا تھا جیسے خون جم چکا ہو، مگر انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں، میں نے زور سے کہا۔ میں نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی، باہر نکلا، ہمت کر کے پچھلا دروازہ کھولا، چادر واپس ٹھیک کی، لاش بالکل ساکت تھی۔ میں حیران رہ گیا، یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا، جیسے ہی مڑا میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، فراغ۔ میں پیچھے مڑا مگر کوئی نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر آواز پاختہ ہو چکا تھا۔ ایمبولینس میں واپس بیٹھتے ہوئے میری انگلیاں کانپ رہی تھی، اسٹیئرنگ تھامنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ دھند مزید گہری ہو چکی تھی اور سڑک اب بالکل سنسان لگ رہی تھی، جیسے میں کسی اور دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب میری آنکھیں بار بار مرر کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ مجھے وہی ہاتھ جو پہلے چادر سے باہر نکلا تھا اب تھوڑا اور اوپر آتا نظر آیا، جیسے کوئی آہستہ چادر ہٹا رہا ہو۔ دان بھائی میری سانسیں رک گئی۔ میں نے گاڑی فوراً ایک طرف روک دی۔ اب کی بار میں نے حوصلہ کیا، ٹارچ نکالی اور پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چادر مکمل طور سے کھلی ہوئی تھی، لاش کی آنکھیں کھلی تھی، جیسے وہ لاش نہیں ایک زندہ انسان ہو یا شاید کچھ اور۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چادر دوبارہ اوپر کی، مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، برف کی طرح ٹھنڈا ہاتھ۔ اف، میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، دروازہ بند کیا اور فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اب مکمل خوف میں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں سڑک کے درمیان میں تھا، نہ آگے کوئی مدد نہ پیچھے کوئی واپسی کی امید۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اس لاش کو لے کر آگے جاؤں یا واپس لاہور۔ میں نے خود کو سمجھایا اور گاڑی آگے بڑھاتی، مگر اب راستے میں عجیب لگ رہا تھا۔ وہ درخت، وہ بورڈ جو پہلے نظر آ رہے تھے، سب غائب تھے، جیسے میں کسی انجان راستے پر آ چکا ہوں۔ اچانک ایمبولینس کا انجن بند ہو گیا۔ میں نے چابی گھمائی، کچھ نہ ہوا۔ اندھیرا، صرف جنگل کی سسراہٹ اور پیچھے سے آنے والی کسی کی سانسوں کی آواز۔ ایمبولینس کا پہلا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ میں پلٹا تو دیکھا وہ لاش بیٹھ چکی تھی، نہایت آرام سے، سر جھکائے جیسے کوئی تھکا ہوا ہوتا۔ میں حرکت نہیں کر سکا، میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ وہ آہستہ آہستہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے جل رہی ہوں۔ پھر اس نے زبان کھولی اور جو آواز نکلی وہ انسانی نہیں تھی۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ بہت ہی خوفناک اور بھاری آواز۔ ایمبولینس کے اندر کی وہ خاموشی موت جیسی لگ رہی تھی۔ وہ لاش اب مکمل طور پر اٹھ چکی تھی، اس کا جسم ایک عام انسانی لاش جیسا تھا، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز، گردن کی مڑی ہوئی حرکت اور آنکھوں کی سرخی سب کچھ نارمل سے ہٹ کر تھا۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ آواز سنتے ہی میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر آنے لگا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر گاڑی سے چھلانگ لگائی۔ باہر سخت سردی تھی، لیکن پسینے سے میری قمیض بھیگ چکی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایمبولینس کی اندرونی لائٹ بند ہو چکی تھی، مگر کوئی سایہ، کوئی ہیولا اب بھی پیچھے ہل رہا تھا۔ میں نے فون نکالا مگر نیٹ ورک غائب تھا۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، نیٹ ورک کیسے غائب ہو سکتے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، مکمل سناٹا، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی آواز۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اچانک پیچھے دروازے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، ایسی آواز جیسے کوئی اندر جل رہا ہو، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔
میں نے 2 قدم پیچھے لیے ہی تھے کہ وہی لاش مکمل کھڑے ہو کر ایمبولینس کے دروازے سے باہر نکل آئی، مگر اب وہ لاش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے پیر زمین سے تھوڑا اوپر تھے، جیسے وہ ہوا میں معلق ہوں۔ اس کے بال لمبے ہو چکے تھے، چہرہ دھندلا اور آنکھیں مستقل میری طرف گھورتی ہوئی۔ اس وقت میری کیا حالت تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر جیسے زمین سے چپک گیا۔ اسی لمحے اس کی آواز دوبارہ ابھری، تم مجھے خود لے کر نکلے ہو، اب منزل تک پہنچاؤ۔ مجھے کسی انسان کی لاش نہیں لگ رہی تھی، اور پھر اس لمحے کچھ عجیب ہوا، ناقابل یقین۔ میری گھڑی جو رات 1:30 بجا رہی تھی اچانک صبح کے 7 بجے پر چلی گئی۔ سورج کہیں نہیں تھا، روشنی نہیں ہوئی، بس گھڑی کے کانٹے بدلے۔ ایمبولینس کا انجن خود بخود سٹارٹ ہو گیا، دروازہ خود بخود بند ہوا اور وہ وجود دوبارہ اندر جا کر لیٹ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ انجن چل رہا تھا، ہیٹر دوبارہ آن ہو چکا تھا، پیچھے وہی چادر اب دوبارہ ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا پکا راستہ نظر آیا، اس پر بورڈ لگا ہوا تھا، قبرستان، تنہائی، اگلا موڑ۔ یہ نام میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، نہ لاہور میں، نہ پنجاب کے کسی اور ضلع میں۔ لیکن جیسے ہی ایمبولینس اس طرف مڑی، مجھے لگا جیسے میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کی ہدایت پہ چل رہا ہوں۔ ایمبولینس کا رخ اب قبرستان، تنہائی کی طرف مڑ چکا تھا۔ وہ بھی خود بخود صرف گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر وہ اپنی مرضی سے چل رہا تھا۔ سڑک پر نظر آنے والے بورڈ ایک کے بعد ایک غائب ہو گئے تھے، جیسے کسی ایسے مقام پر آ چکا ہوں جہاں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قبرستان، تنہائی، یہ جگہ بالکل الگ تھی۔ پورے علاقے میں درختوں کا جال، بکھرے ہوئے پھول اور سرد ہوا کا ایک عجیب سا سلسلہ تھا۔ سڑک کی دونوں طرف پرانی قبریں، کچھ کھچا کھچ اور کچھ نیند کھلی ہوئی تھی۔ ایمبولینس تیز تیز چل رہی تھی، میں نے بار بار آہستہ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی خود بخود رفتار کم کر رہی تھی، جیسے کوئی غیر میری قوت مجھے اس جگہ لے کر آ رہی ہو۔ جیسے قبرستان پہنچا تو ایمبولینس خود بخود رک گئی، انجن بھی بند ہو گیا اور قبرستان سناٹے میں ڈوب گیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، مگر جب باہر نکل کر میں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ لاش اب قبرستان کے اندر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا، جیسے کوئی سایہ اس کے جسم میں سے نکل رہا ہو۔ اور پھر وہ آواز آئی، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ آواز، وہ شخص، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اٹھائے، جیسے میرے خود پر کوئی کنٹرول ہی نہ ہو۔ میں کھلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمہیں مجھے دفن کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے آواز نکلی، اور ڈرتے ہوئے میں نے سوال کیا کہ کیا تم زندہ ہو؟ اس نے سر ہلایا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ میں زندہ تھا، مگر اب نہیں۔ وہ اب قبرستان کے بیچ میں ایک کچا کچ قبر کے قریب کھڑا تھا، اس کے ساتھ میرے قدم بھی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے یا مجھے فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے؟ اس کے بعد قبر سے ایک سایہ نکلا اور پھر اس کا چہرہ نمودار ہوا۔ میرا دماغ کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا یہ صرف میرا وہم تھا؟ میں خوف کے عالم میں ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر اس سائے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ یہ سایہ قبر سے نکل کر میری ٹانگ پکڑ چکا تھا۔ وہ نہایت ٹھنڈا، گیلا اور بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو پیچھے کیا، مگر میرا توازن پکڑا گیا اور میں قبر کے کنارے گر گیا۔ آنکھیں کھلی تھیں، لیکن جو منظر سامنے تھا وہ کسی فلم کا نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین حقیقت تھا۔ جس قبر پر میں گرا تھا وہ آدھی کھلی ہوئی تھی،
قبر کے اندر ایک اور لاش تھی، وہی چہرہ، وہی سفید کفن جو ایمبولینس میں تھا۔ میری چیخ نکلنے والی تھی مگر آواز بند ہو گئی تھی، میرا جسم لرز رہا تھا۔ 2 لاشیں، ایک ایمبولینس میں، ایک قبر میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خود حیران تھا، اور پھر پیچھے سے آواز آئی، مدھم اور بھاری، فروخ، اصل لاش تو یہ ہے، تم جسے لے کر آئے ہو وہ میں نہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ ایمبولینس کی بجلی روشنی پھر آن ہو چکی تھی۔ وہ لاش یا جو بھی تھا وہ تو اب باہر نکل چکا تھا اور آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس بار اس کا جسم مکمل سیاہ ہو چکا تھا، آنکھیں سفید اور خالی اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ آج میری موت یقینی ہے، یہ جو بھی چیز ہے مجھے مار ڈالے گی۔ اب وہ سیاہ وجود بالکل میرے قریب پہنچ چکا ہے، میری آنکھوں کے سامنے۔ اس نے اپنی ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا اور جیسے ہی وہ ہاتھ میرے کاندھے کو لگا، ایک عجیب سا درد میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سارا منظر دھندلا ہونے لگا، میرے ارد گرد سب کچھ گھومنے لگا۔ میں نے پورے زور سے چیخ ماری۔ قبر کے اندر والے وجود نے فوراً اپنا ہاتھ میری ٹانگ سے ہٹایا اور بولا، اگر بچنا ہے تو مجھے دفن کر دو۔ مکمل طریقے سے میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، دونوں ہاتھوں سے قبر کے کنارے پڑی بیلچہ نما تختی کو اٹھایا اور قبر کے اندر مٹی ڈالنا شروع کی۔ میرے سانسیں اکھڑ چکی تھی، جسم کانپ رہا تھا، لیکن میں مٹی ڈالتا رہا۔ دوسری طرف وہ سیال وجود اب کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس غصے سے چیخ رہا تھا۔ اچانک اس نے چیخ ماری، ایسی کہ پورا قبرستان گونج اٹھا۔ جیسے ہی قبر مکمل ہوئی، سایہ زور سے چیخا اور اگلے ہی لمحے ہوا میں تخلیق ہو گیا۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد ہی مشرق کی طرف سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، پرندے چہچہانے لگے، دھند پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایمبولینس بالکل خاموشی سے کھڑی تھی، دروازہ بند، اندر کی چادر جمع ہوئی، کوئی موجود نہیں تھا۔ میں لرزتے ہاتھوں سے گاڑیوں کی ڈرائیو سیٹ پر بیٹھ گیا، انجن آن کیا۔ اس بار وہ آسانی سے سٹارٹ ہو گیا۔ ڈی ٹی روڈ پر واپس آتے ہوئے سب کچھ نارمل لگنے لگا، لوگ، گاڑیاں، روشنی، لیکن سب میرے دل میں سے ایک سوال ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ میں جس لاش کو لے کر جا رہا تھا وہ لاش کبھی تھی بھی یا نہیں، اور اگر نہیں تھی تو وہ کون تھا؟ جب ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی لینے گیا تھا تو میں نے گاڑی کھڑی کر کے ان کو کال کی تھی کہ آپ ڈیڈ باڈی گاڑی میں رکھو، میں چائے پی کر آتا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو وہ لوگ ڈیڈ باڈی کو رکھ کر جا چکے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو جو بات مجھے پتہ چلی اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے چائے پینے گئے تھے اس ٹائم پولیس آئی تھی اور اس ڈیڈ باڈی کو لے کر چلی گئی تھی۔ ہم نے آپ کو بہت کالز کی مگر آپ کا وہ نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں اپنے ساتھ گزرا سارا واقعہ بتایا، جسے سن کر وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا، میں نے آیت الکرسی یا کوئی قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھی؟ بدنان بھائی، بتاتا چلوں کہ میں نے بہت کوشش کی مگر چاہا کہ ابھی بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، مجھ پر ڈر غالب تھا یا کچھ اور، میں نہیں جانتا۔ اور کوشش کے باوجود نہ تو میں کچھ پڑھ سکا اور نہ ہی کچھ یاد آیا۔ اب جب بھی میں کوئی ڈیڈ باڈی لے کر جاتا ہوں تو پہلے پوری طرح تسلی کر لیتا ہوں۔ یہ تھی میری کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں سلمان پٹیل، انڈیا، گجرات سے ہوں۔ میں بھروچ سٹی سے ہوں۔ میری کہانی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ ہم لوگ پہلے گاؤں میں رہتے تھے اور ہماری 25 افراد پر مشتمل بڑی فیملی تھی۔ اوپر میرے ابو کے بڑے ابو کی فیملی رہتی تھی اور نیچے ہم لوگ 2 بھائی ہیں۔ میرے دادا سرکاری ادارے ONGC میں آفیسر تھے۔ جو بھی ہندوستان سے ہے وہ جانتا ہوگا کہ ONGC میں نوکری کرنا یعنی بھارت کی سب سے اچھی نوکری مانی جاتی ہے۔ میرے دادا بھروچ سے احمد آباد شفٹ ہو گئے تھے، لیکن میرے ابو بھروچ ہی میں رہ رہے تھے۔ دادا پوری 25 افراد کی فیملی کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے،
کچھ سال بعد عطا نے ریٹائرمنٹ لے لی اور گاؤں واپس آ گئے۔ انہوں نے پرانے گھر میں مرمت شروع کی، لیکن ایک رات یہ بات میری امی نے سنائی تھی۔ میرے دادا اور ان کے بڑے بھائی گھر کے پچھلے حصے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ بات میرے ابو نے سن لی، لیکن صبح معلوم ہوا کہ رات کو 2 ساکش شکل اختیار کرنے والے جن انسان کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں دیوار مت بنوائیں، لیکن میرے دادا اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا اور کہا یہ ہماری جگہ ہے، اور انہوں نے دیوار بنوا دی۔ بعد میں ایک عالم بزرگ سے گھر کا روحانی علاج کروایا گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ 2009 میں میرے نانا کا انتقال ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نانا بہت ماہر روحانی معالج تھے۔ وہ سورت میں رہتے تھے۔ میری امی کا کپڑے کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد امی کو ہچکی آنے لگی۔ اگر وہ کسی کی ولادت پر جاتے ہیں یا کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو ہچکی شروع ہو جاتی۔ ہم لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہمیں مالی مشکلات کا سامنا شروع ہو گیا۔ امی جو بزنس کرتی تھی اس میں بچت نہیں ہو رہی تھی، اور میرے ابو امبرائڈری ڈیزائن کا کام کرتے تھے۔ جو انڈین ہیں وہ سمجھ جائیں گے، لیکن وہ کام بھی بند ہو گیا۔ ہم نے ایک عالم سے روحانی علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے ابو نے ایک جنرل سٹور کھولا جس میں امی ان کی مدد کرتی تھی۔ 2015 میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ابو کا علاج بھی کروایا، لیکن ڈاکٹر کبھی کچھ کہتے کبھی ٹی بی بتاتے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس میں عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں۔ آوازیں آتی تھیں۔ ابو کی موت سے پہلے انہیں کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کی آواز بند ہو گئی تھی، کچھ کہہ نہیں سکے۔ ابو کے انتقال کے بعد رات کو گھر میں قدموں کی آوازیں آتی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ کھانے پینے کی چیزیں پھینکی جاتی، لیکن جب صبح اٹھتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر میرے چچا نے نیا گھر خریدا اور ہمیں وہاں شفٹ کر دیا۔ میں اپنے دادا کے ساتھ بروچ سٹی چلا گیا۔ وہاں میرے ابو کی جو دکان تھی وہ دادا اور امی مل کر چلانے لگے تاکہ گھر کا خرچ نکل سکے۔ ہمارے رشتے دار بھی ہم سے بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ بروچ آنے کے بعد مالی حالات مزید خراب ہونے لگے۔ امی نے کہا، سلمان کیا تم کسی عامل یا مولانا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن جب ایک جاننے والے سے پوچھا تو اس نے ایک عامل کا نمبر دیا۔ اس نے کہا تمہارے گاؤں جانا پڑے گا، وہیں پر مسئلہ ہے۔ اس عامل نے 5000 کیش لیے جو میں نے دے دیے۔ شروع کے 40 دنوں تک فائدہ ہوا، پھر مسئلہ دوبارہ بڑھ گیا۔ پھر 2016 میں میرا بھائی افریقہ سے واپس آ گیا کیونکہ اس کے ویزے کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جو دکان میرے ابو چلاتے تھے ہم اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن وہ ایک عامل کو لے کر آیا۔ اس عامل نے وہ گھر چیک کیا جس میں ہم رہ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ گھر خالی کر دو، کیونکہ جب یہ گھر بنا بھی نہیں تھا تب اسے یہاں ایک ہمدرد جن رہ رہا تھا۔ تمہاری امی کو بھی ایک اور جن تنگ کرتا ہے اور یہ ہمدرد بھی پریشان کرتا ہے۔ پھر 2017 میں نے FYB کام میں داخلہ لیا اور کالج جانا شروع کیا۔ اسی وقت سے میری امی کی حاضریاں آنے لگیں اور تب سے حالات مزید بگڑ گئے۔ گھر میں رات کو بہت خوف لگتا تھا، خاص طور پر جب مغرب کا وقت ہوتا تو ایسا لگتا کہ کب صبح ہو جائے، لیکن رات کا وقت بہت پریشان کن ہوتا۔ کوئی چھت پر سے چلتا ہوا گزر جاتا، کبھی کپڑوں کو کھینچتا اور خواب میں بڑی بڑی آنکھوں والا شخص نظر آتا جس سے میں ڈرنے لگتا۔ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا تھا، مجھے یاد آیا کہ بہت سے حاملوں سے ملا تھا اور کئی کو گھر بھی لے کر آیا تھا، لیکن کوئی بھی صحیح سے علاج کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ چیز بہت خطرناک ہے اور بہت پرانی ہے، اس کو نکالنے میں تمہاری امی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر 2017 میں نے سورہ اخلاص کا ورد شروع کیا۔ شروع میں 500 بار، پھر 1000 بار اور پھر 1500 بار تک روزانہ پڑھنے لگا۔ ایک دن رات کو پڑھنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے 2 بزرگوں کو سفید کپڑوں میں دیکھا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا شاید یہ میری تلاوت کا اثر ہے، لیکن اگلے دن بھی خواب آنے لگے۔
اور میں جو دیکھتا وہ صبح حقیقت میں میرے ساتھ ہونے لگتا، اور میں سورہ بقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی، مکہ جانا، مسجد کا دیکھنا اور ایسے جنات کو دیکھنا جنہیں میں نے کبھی جاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن خواب میں دیکھا، اور صبح وہی چیزیں حقیقت کا روپ لینے لگتی۔ پھر میری امی کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اسی دوران 2019 میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ اب صرف میں، میرا بھائی، میری امی رہ گئے تھے۔ جن نے شرارتیں شروع کر دی۔ میں اسے خواب میں دیکھتا، وہ مجھ سے کہتا یہ میرا گھر ہے، وہ لمحہ بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ پھر ایک دن میں نے کہیں پڑھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے معمول بنا لیا کہ ہر جمعرات کو نماز سے پہلے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کروں۔ عدنان بھائی، آپ کو نہیں معلوم کہ اس عمل سے مجھے کتنا فائدہ ہوا۔ اس وقت وہ چیز کچھ حد تک پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ چیز ابھی بھی گھر میں ہے یا باہر، لیکن الحمدللہ آج تک میں نے کسی جن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آوازیں سنی ہیں، کبھی کسی عورت کے رونے کی، جیسے کوئی کان کے پاس آ کر روتی ہو۔ یہ جن ہر کام میں رکاوٹ بناتا تھا، ہر کام میں تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میری امی کو حاضری ہو گئی۔ میں اس سے ڈرتا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا؟ اس نے بتایا تمہارے ماموں جادو کرتے ہیں اور دوسرا جن یہاں رہتا ہے اور تمہاری چچی بھی کرتی ہیں۔ تان بھائی، ایک چیز بتاؤں جن کا کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا، وہ آپ میرے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج بھی آتے ہیں لیکن نکتے والے خواب آتے ہیں جو سچ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، آپ کی تعبیر والے کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری بہت حفاظت کی۔ ایک دن چچا آئے اور بولے گھر خالی کرو۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اور اس دن کے بعد امی کو مسئلہ شروع ہو گیا۔ وہ جن جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن رات کو ہم لوگ عامل کے پاس سے علاج کروا کے آئے تو میں ٹینشن میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ مجھے حاضری آنا شروع ہو گئی۔ اس میں میری امی نے کہا کہ تمہاری آواز بہت خطرناک تھی، اردو میں کچھ بول رہے تھے۔ فوراً میری امی کو جو جن پریشان کرتا تھا وہ کہیں چلا گیا۔ عدنان بھائی، ایک چیز بتا دوں، جب آپ کی روحانی طاقت بڑھتی ہے تو آپ کو کسی سے دوستی اچھی نہیں لگتی، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند آتا ہے۔ میری عمر 26 سال ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ عامل کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے دیا یہ سب پڑھنے کو؟ میں نے کہا اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ جو تکلیف مجھے اور میری امی کو ان جنات کی وجہ سے ملی ہے اسی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تم پر کسی ولی پیر کا ہاتھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا وہ تیرے ساتھ گھومتا ہے، تیرے ساتھ رہتا ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے، پاک ہے۔ 2 ہیں لیکن یہ کون ہے مجھے نہیں پتا۔ 2021 میں میری نوکری لگی۔ میں نے سیمسنگ موبائل میں سیلز کی جاب شروع کی۔ میرے فون آٹو پہ بکتے تھے، ہر مہینے 40,000 کما لیتا تھا، لیکن جھوٹ بول کر کبھی نہیں بیچا۔ نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن میری امی کو جو دن پریشان کرتا تھا وہ واپس آ گیا تھا۔ وہ اور بیمار پڑنے لگی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس جو چیز تھی وہ ان جن کی وجہ سے دور ہو گئی۔ ساتھ دیتی تھی لیکن جب جن کو نکالتے تھے تو فائدہ ہوتا۔ لیکن میرے خواب رکے نہیں۔ میں رات کو سوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میں کچھ جگہوں پر گھوم کے آیا ہوں، جیسے خواب میں۔ پھر وہ چیز اور تنگ کرنے لگی، میرے بھائی کو بھی، لیکن اللہ نے ہماری بہت حفاظت کی۔ میرے ایک بزرگ کی درگاہ پر میری امی کو لے کر گئے۔ وہاں میرے نانا کے پہچان والے نے بات کی، بولے یہاں تم 11 جمعرات حاضری دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ امی کو جن پریشان کرتا تھا، جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ جن کو پکڑ لیا، اور جو گھر میرے چچا والا تھا وہ گھر ہم نے دے دیا۔ اللہ نے ہماری مدد کی، ہم نے نیا گھر خرید لیا۔ لوگ بولتے تھے کہاں سے لیا؟ اللہ کے ولی کی دعا سے، اور میرے دادا دادی دعا کرتے تھے
دونوں گزر گئے۔ عدنان بھائی آپ مانو گے نہیں، وہ جن تو چلا گیا لیکن بہت سا کام بگاڑ گیا۔ آج بھی نقصان ہوتا ہے لیکن خواب سے اللہ مجھے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور یہ دونوں پاک چیزیں کون ہیں؟ ایک راز ہو گیا جو مجھے ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں۔ میں خواب میں ملاقات کرتا ہوں، اصل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں جو یہ واقعہ بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ جان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرا نام نور ہے اور یہ جو سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 2023 کی ہے۔ تقریباً رات کے 12 بجے مجھے بہت تیز بخار تھا اور میں اپنی خالہ جان کے بغیر نہیں سوتی تھی، ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ میری خالہ جان نہا کر باہر صحن میں ٹہل رہی تھی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کال پر بات کر رہی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں باہر صحن میں گئی اور میں نے دیکھا خالہ جان کال پر بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، خالہ جان اندر آ جائیں۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، جا کے سو جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ تو میں جا کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا وہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں آ کر سوئی۔ تو میں پھر باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ خالہ جان ادھر ادھر ٹہل رہی ہیں، لیکن میں نے ان کے پیچھے دیکھا کہ ایک کونے میں اتنا لمبا اور چوڑا سایہ کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ شاید یہ اندھیرا ہو، لیکن وہ ہل جل رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، خالہ جان کو وہ دیکھ ہی جا رہا تھا، گھور رہا تھا۔ میں نے خالہ جان کو زور سے آواز دی، میں نے کہا خالہ جان آپ کے پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ سایہ وہاں پر نہیں تھا۔ خالہ جان میرے ساتھ اندر آ کر سو گئی۔ جب وہ میرے ساتھ سوئی تو ان کے پاس سے چمیلی کے پھولوں کی تیز تیز خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، میں پوری رات نہیں سوئی، میں ڈرتی رہی۔ اگلی صبح جب ہم سب فیملی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تب میری خالہ جان اوپر بیڈ پر بیٹھی تھی، ہم سارے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے۔ پہلے تو خالہ جان ہمارے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پھر اچانک ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا خالہ جان، آپ کو پانی چاہیے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو پانی دیا تو انہوں نے پانی جیسے ہی پیا وہ بیڈ پر گر گئیں۔ ان کے منہ سے پانی باہر آنے لگا، ایک دم سے ان کے پورے منہ پر نسیں نظر آنے لگی، پورا منہ لال ہو گیا، ان کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے۔ ایک دم سے عجیب عجیب سی آوازیں ان کے منہ سے آنے لگی جیسے کسی مرد کی ہو۔ پھر ایک دم وہ بیڈ پر ادھر ادھر مڑنے لگی تو ان کا پیٹ اوپر کی طرف نکل آیا، ہاتھ ان کے نیچے اور پاؤں بھی، اور پیٹ اوپر کی طرف۔ عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب ایک دم ڈر گئے۔ میری نانو بہت رونے لگ گئی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ اب گھر پہ گاڑی بھی نہیں تھی تو میں نے بھاگ کر رکشہ بلایا۔ میری خالہ نے اور میری نانو کی بہن نے ان کو اٹھایا، لیکن وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی، ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ دونوں نے بہت مشکل سے اٹھایا، پھر رکشے پر ڈالا، پھر ہاسپٹل لے کر گئے۔ ان کو ہاسپٹل بیڈ پر لٹایا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تو وہ زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ زبردستی نرسوں نے پکڑ کر ڈرپ لگائی تو پھر ان کی آواز پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھی۔ میں باہر بیٹھی تھی، 2 انجان عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھی اور انہوں نے کہا یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جنات ہے تو اس کو کسی بابا کے پاس لے کر جاؤ، دم وغیرہ کرواؤ۔ تو انہوں نے بھی ہمیں کسی جگہ کا بتایا، اس جگہ پر اس کو لے کر جاؤ۔ اس نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم نے اس کو دم کروایا، تو اس کو بھی وہیں لے کر جاؤ۔ میں نے اپنی نانوں کو بتائی یہ بات، پھر وہ میری خالہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ بڑی خالہ نے کہا کہ ڈاکٹر اس کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم نے جو کرنا تھا ہم نے سب کیا، اب آپ ان کو گھر لے جائیں۔ تو میری بڑی خالہ غصے میں بولی ایسے کیسے لے جائیں، آپ کا کام بنتا ہے ان کو دیکھنا۔
डॉक्टर ने कहा हमारे बस का काम नहीं है, आप ले जाओ। फिर हम खाला को लेकर घर आए। घर आने के बाद कुछ देर खाला आराम से बेड पर लेटी रही। उसके बाद वो जोर जोर से चीखने लगी, फिर एकदम चुप हो गई। उनकी सांसें भी नहीं आ रही थी और धड़कन की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। हमें लगा कि शायद खाला अब हमारे बीच नहीं रही, तो मेरी नानो जोर जोर से रोने लगी। हम सब रोने लग गए। तो मेरी सबसे छोटी खाला ने उनको सांस दी, तो एकदम उनकी सांस में सांस आई। अब उनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो मेरी नानो ने कहा कि ये बेहतर है कि इनको दम वगैरह करवाएं। मेरी बड़ी खाला ने कॉल करके मेरी छोटी खाला के हस्बैंड को बोला कि गाड़ी भिजवाओ, इसकी बहुत तबीयत खराब है। तो उन्होंने गाड़ी भेजी। उनका भांजा गाड़ी लेकर आया तो हमने उनको गाड़ी में डाला। वो आराम से चुप होकर बैठी रही। फिर अचानक रास्ते में बच्चों की तरह हरकतें करने लगी, तालियां बजाने लग गई, छोटे बच्चों की तरह हंसने लग गई, कभी रोने लगे। फिर मेरी बड़ी खाला और नानो जो भी बात कर रही थी तो वो बार बार हंसने लगे, उनकी नकलें उतारने लगी। फिर उन्होंने जो गाड़ी चला रहा था उसको कहा कि गाड़ी रोको, नहीं तो मैं तुम लोगों का एक्सीडेंट करवा दूंगी। उसने डर के कहा 1 मिनट मैं गाड़ी रोकता हूँ। तो बड़ी खाला ने कहा कि नहीं नहीं, गाड़ी नहीं रोकनी, जल्दी चलो। मेरी छोटी खाला ने कहा कि गाड़ी नहीं रोकी तो मैं तुम लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट करवाऊंगी। फिर वो जोर जोर से हंसने लग गई। मेरी बड़ी खाला ने एक काले दुपट्टे के साथ उनके मुंह को ढककर उनका सर अपनी गोद में रख लिया। तो मेरी छोटी खाला कहने लग गई गाड़ी रोको। एकदम जब गाड़ी थोड़ी सी आगे गई तो गाड़ी आगे से उठ गई। फिर वो ड्राइवर बहुत डर गया। जब बहुत डर गए फिर वो हंसने लग गए। उसने कहा कि अभी तो गाड़ी उठाई है, मगर तुम लोगों ने गाड़ी ना रोकी तो तुम लोगों का एक्सीडेंट होगा। ये बात अभी की थी कि आगे से एक बाइक आया, वो सीधा आकर गाड़ी में लग गया। उस बाइक पे एक औरत, एक मर्द और एक छोटा बच्चा बैठा था। उन्होंने बिल्कुल सफेद सूट पहने थे। उनके सूट खून से लथपथ हो गए। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर कहा तुम लोग ठीक तो हो ना? तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है। वो कुछ कहे बगैर ही चले गए। अभी मेरी छोटी खाला को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि बाहर एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने कोई बात भी नहीं की उनके सामने। उनका मुंह कपड़े से ढका हुआ था, उन्होंने देखा भी नहीं था। फिर भी वो जोर जोर से रोने लग गई, कहने लगी कि मुझे बाहर उतारो, जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है मैंने उनका खून पीना है। सब बहुत डर गए। सबने कहा कि हमने तो इसके सामने कोई बात भी नहीं की, तो फिर भी इसको कैसे पता चला? वो मेरी बड़ी खाला का नाम लेकर कहने लगे कि मुझे बाहर उतारो, मैंने इनका खून पीना है। तो मेरी बड़ी खाला ने जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाया। फिर वो अपने हाथ पे काटने लगी। उनके हाथ पर किनोरा लगा हुआ था। उतारने की कोशिश करने लगी। मेरी बड़ी खाला ने हाथ पकड़ लिया। फिर पीर साहब के पास गए। उनके पास जाकर बैठे तो मेरी छोटी खाला ने कहा ये कोई पीर नहीं है, ये सबको बेवकूफ बनाता है। वो हंसने लगी जोर जोर से। तो पीर सच में डर गया। उसने कहा कि इसको ले जाओ। तो मेरी नानू ने कहा कि चलो यहाँ से एक और पीर है, इनके पास चलते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो थोड़ी देर में पीर के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खेती कर रहा था। उसने छोटा सा पजामा पहना था, उसकी टांगें नजर आ रही थी। मेरी खाला गुस्से में बोली इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ, इसको शर्म नहीं आती मेरी बीवी के सामने ऐसे खड़ा छोटा पजामा पहनकर, इसको लेके जाओ नहीं तो इसको मार दूंगा। मेरी खाला मर्द की आवाज में बोली। मेरी नानो लोग सब बहुत डर गए। फिर अंदर से एक पीर साहब आए। उन्होंने कहा इस आदमी को जाने के लिए, तो वो चला गया। वे पापा आके बैठे। उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ। तो मेरी खाला ने कहा कि मैंने नहीं जाना इसके पास। रोने लगी, कहती हैं मुझे घर ले जाओ। फिर पीर साहब ने कहा तुम सब इससे दूर हो जाओ। उन्होंने मेरी छोटी खाला को बालों से पकड़ा और नीचे जमीन पर बिठाया। वो कहने लगा कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। मेरी खाला जोर जोर से रोने लग गई। फिर एकदम हंसने लगी। उसने कहा कि कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तो बाबा ने पानी गिराया उनके ऊपर दम वाला। वो चीखने लगी। उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं।
میرا نام علی حیدر ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ بہت نیک پاکیزہ ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. پیر صاحب نے کہا کہ تم اس کو کہاں ملے؟ اس جن نے کہا کہ میں کالے علم کے ذریعے آیا ہوں, مجھے اس کی سوکر نے بھیجا کہ اس کو مار دو. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا یہ 5 وقت کی نمازی ہے, پاک صاف لڑکی ہے, تو مجھے اس سے پیار ہو گیا. میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, میں ہر ٹائم اس کے ساتھ ہوں اور جو اس کو کچھ کہے گا میں اس کو مار دوں گا. پیر صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو, تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. تو پھر پیر صاحب نے ایک سٹک کے ساتھ میری خالہ کو مارا تو جن زور سے رونے لگا, کہنے لگا مجھے اس سے الگ نہ کرو, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ پیر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اسے بہت پیار کرتا ہوں, اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا. تو پیر صاحب نے پھر سٹک ماری اور کہا تمہیں تمہارے پیغمبر سلمان علیہ السلام کی قسم کہ تم اس کے جسم سے نکلو. تب تھوڑی دیر بعد میری خالہ بھی ہوش ہو گئی. پھر تھوڑی دیر پر ہوش آئی تو ان کو کچھ یاد نہیں تھا. پیر صاحب نے ان کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی. لیکن آج بھی جب وہ اکیلی ہوتی ہیں یا بہت پریشان ہوتی ہیں, وہ روتی ہیں تو وہ جن پھر سے حاضر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے گی. میں آپ کو اپنی زندگی کے اور بھی واقعات بتاؤں گی, لیکن یہ میری زندگی کا بہت بڑا واقعہ تھا, اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا. اللہ حافظ. تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. دوستو اگر آپ میری سٹوری اب تک سن رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اور سٹوریز آپ کو سننے میں ملیں اور میری سٹوری کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہا کریں اور آپ کا بھائی ایسے موٹیویٹ رہے اور ایسی سٹوریز بناتا رہے. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. میرا نام راشد تنولی ہے. پچھلے 5 سال سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہوں. پاکستان سے آزاد ویزے پر یہاں آیا اور ابتدار میں ایک ورک شاپ میں اپنے کفیل کے ساتھ کام کیا. وقت گزرتا گیا, 13 مہینے تک سب ٹھیک رہا, مگر کفیل کا رویہ بدلنے لگا. نہ وقت پر تنخواہ, نہ کھانے کا انتظام, جیسے میں قیدی بن گیا ہوں. حالات خراب تھے, گھر کا خرچ بھی مجبوری میں چلانا تھا. بالآخر میں نے ہمت کی, کام چھوڑا اور ریاض میں اپنے بھائی کے پاس آ گیا. پہلے الخرج میں تھا اور جو ریاض سے قریب ہے. ریاض میں میرے دن بے روزگاری اور مایوسی میں گزرنے لگے. سگنلز پر کھڑے ہو کر کام کی تلاش کرتا, کبھی دیہاڑی ملتی, کبھی خالی ہاتھ. ایسے میں 4 مہینے گزر گئے. پھر اقامہ ختم ہو گیا اور یہاں میں غیر قانونی حیثیت میں آ گیا. نہ پاکستان واپس جا سکتا تھا, نہ کام مل رہا تھا. پھر ایک دن ایک کال آئی. میرا دوست آصف خان تھا. کہنے لگا ایک جگہ کام ہے, اقامہ کی ضرورت نہیں. یہ جگہ ریاض سے 360 کلومیٹر دور ایک سنسان ریگستان علاقہ تھا. کام تھا کھجور کے فارم میں مالی کا. میں نے بھائی سے مشورہ کیا, کچھ پیسے لیے اور روانہ ہوا القسیم کی طرف. آصف مجھے لینے آیا اور اگلے دن مجھے ایک سعودی مالک کے ساتھ روانہ کیا. میری نئی رہائش گاہ فارم سے 100 کلومیٹر دور تھی. فارم بہت بڑا تھا, 5000 سے زائد درخت, اور میں تھا بالکل اکیلا. وقت کا پہیہ چلتا رہا, دن رات کام, تنہائی اور خاموشی. پھر ایک شام جب میں وال سے پانی دے کر واپس آ رہا تھا, کچھ عجیب سا ہوا. مجھے کچھ فاصلے پر ایک سفید کپڑے میں ملبوس شخص دکھائی دیا. وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا. جیسے جیسے وہ قریب آتا میرا جسم بوجھل ہوتا جا رہا تھا, جیسے کوئی مجھے زمین سے باندھ رہا ہو. میرے قریب آ کر سلام کرتا ہے, نام بتاتا ہے, عبداللہ. کہتا ہے وہ قریب کے گاؤں سے ہے, اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا. میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے کھانے کی دعوت دی. وہ میرے ساتھ کمرے میں آیا. باتوں باتوں میں دوستی ہو گئی. پھر روز مغرب کے وقت آتا, مزے کے کھانے لاتا, نماز پڑھتا اور چلا جاتا. 3 مہینے یوں گزر گئے. پھر ایک دن راشن ختم ہونے لگا. میں نے سعودی کو کال کی, نمبر بند. دل میں گھبراہٹ ہونے لگی. ادھر عبداللہ بھی غائب تھا کئی دنوں سے.
اگلے دن اچانک باہر شور سا محسوس ہوا۔ جب باہر نکلا تو زمین تھرتھرا گئی۔ میرے سامنے 100 سے زائد عجیب و غریب مخلوقات کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے ایسے تھے جیسے کوئی خوابناک درندے ہوں۔ ایک میرے قریب آیا اور مجھے فضا میں اچھال دیا۔ پھر اندھیرا۔ صبح جب ہوش آیا میں اپنے کمرے میں تھا۔ راشن موجود تھا مگر کیسے، کون لایا؟ میں سکتے میں تھا۔ مغرب کے وقت عجیب سی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی اور تبھی عبداللہ دوبارہ آ گیا۔ میں نے اسے گلے لگانا چاہا مگر جیسے کسی تندور کو چھو لیا ہو۔ میرے ہاتھ چلنے لگے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تب عبداللہ نے کہا، اب وقت آ گیا کہ تمہیں سچ بتانا چاہیے۔ میں انسان نہیں، ایک نیک جن زادہ ہوں۔ یہ فارم جنات کے ایک گاؤں پر آباد ہے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ یہاں آئے وہ نیک نہیں تھے۔ ہم نے انہیں زیادہ دن برداشت نہیں کیا مگر تم اچھے انسان ہو، اسی لیے ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ کل جو تم نے دیکھا وہ خبیث جنات تھے۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں ریاض کے ایک ہسپتال میں تھا۔ سامنے میرا کفیل بیٹھا تھا۔ مجھے شدید بخار تھا، دماغی حالت بھی بگڑ گئی۔ چند دن بعد مجھے پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ یہ کہانی سچی ہے مگر اسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو تنہائی، ویرانی اور جنات کے سائے میں زندہ رہ چکا ہو۔ اگر آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہر درخت کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہے تو شاید وہ کھجور کے ان درختوں کی کہانی ہو جہاں انسان کا سایہ بھی اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ میری سٹوری تھی۔ امید ہے آپ کی یوٹیوب فیملی کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو بہت شکریہ آپ نے بھی اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے میری سٹوریز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچایا کریں گے اور آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے یہ 2 سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو جا کے لازمی سنیے گا۔ اللہ حافظ۔